बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के अभी सैलाबी रैलों से और पैदा होने वाली सूरत हाल से अभी हम नबर्द आजमा हो ही रहे हैं कि साथ ही साथ जो भारत की जानिब से आबी जाहरियत की गई है उसके नतीजे में चनाब, रावी और सतलज में इस वक्त गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल हो रहे हैं और तबाही मचाते जा रहे हैं। 38 साल बाद कहा जा रहा है कि दरियाओं में इतना पानी आया है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। यकीनी तौर पे माहौलियाती तब्दीली, कल भी वज़ीर आज़म एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने यही बात कही कि जो माहौलियाती तब्दीली है उससे पाकिस्तान अकेला नबर्द आजमा नहीं हो सकता, मगरबी ममालिक को आगे आना होगा, हमारा हाथ थामना होगा। उन्होंने 2022 का जिक्र किया जिसमें पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा और उनका ये कहना था कि अभी तक उस हवाले से भी जो वादे हैं वो भी पूरे होना अभी बाकी हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चल के आपको बताएं तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हमें ऑन द गो नज़र आ रही हैं। ख़ुद वो जायज़े लेने के लिए जगहों पर मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकारों के वो उनको दाद दे रही हैं और उनका जो है हौसला बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ 4 घंटे का तवील इजलास उनकी सदारत में हुआ जिसमें उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत जारी की हैं कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, उनके खाने पीने का अशिया ज़रूरिया का ख्याल रखा जाए और उसके बाद जो है जो भी ज़रूरत हो तमाम मुतल्लिक़ा इदारे ऑन द ग्राउंड मौजूद रहें। करतारपुर में जो सूरत हाल पैदा हुई नाज़रीन, फ़ौज उस सिलसिले में अपना काम कर रही है। हमारी पाक फ़ौज जब भी आवाम को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लब्बैक कहा। आज भी DG ISPR और हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी, तमाम तर सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया और बताया कि तमाम तर सूरत हाल पर वफाक और NDMA और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे पूरी तरह से चौकस हैं, चौकन्ना हैं, आवाम की मदद के लिए मौजूद हैं, आवाम को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन इस मौके पर आपकी भी जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। साथ साथ थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और काड़ा सरगोदा ये अजला ऐसे हैं साथ जहाँ पर फ़ौज जो है वो तलब कर ली गई है। पावर डिवीज़न की जानिब से डेस्कोस को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर हिदायत जारी कर दी गई हैं। सियालकोट के हवाले से कहा जा रहा है कि बारिशों का गुज़श्ता 11 साल का रिकॉर्ड वहाँ पर टूटा है। शकरगढ़ के हवाले से ये बताया जाता है कि सैलाबी रैले में 25,000 अफराद ऐसे हैं जिनको बाहिफाजत वहाँ से 25 अफराद ऐसे हैं जिनको जो फंस गए थे वहाँ से उनको निकाला गया है। भारत ने 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला छोड़ा है जिससे पंजाब के मुतादिद अजला इस वक्त हमें मुतासिर नज़र आ रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और उनके साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब। आप सबको मैं वेलकम कहूँगी। रशीद साफ़ी साहब, इस वक्त हालिया बारिशों और फिर भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। तमाम तर ऑपरेशन के बावजूद, तमाम तर रिलीफ के बावजूद यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी शुक्रिया नाज़िया। एक तो ये जो भारत की जानिब से आबी जारहियत जारी है, ये इसके हवाले से आज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि भारत की जानिब से तमाम ज़ाब्तों को पस पुश डाल के पाकिस्तान में जो पहले से सैलाबी कैफियत थी, सतलज, रावी और चनाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उसने हालात को संगीन कर दिया है। आपने शहरों के नाम बता दिए, जो मैदानी इलाक़े है, सेंट्रल पंजाब है, ये तमाम इलाक़े सैलाब के ज़द में हैं और हम जानते हैं कि ये इलाक़े पाकिस्तान के लिए फ़ूड बास्केट के काम के तौर पे मौजूद होते हैं। कड़ी फसलें तबाह हो चुकी है, कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है, गंदम की फसल को, चावल की फसल, ये तमाम जो मौसमी फसलें हैं वो पानी के नीचे आ चुकी है और हम जानते हैं कि इसके बाद अगर पानी उतरता भी है तो ये फसल किसी काम के नहीं रहेंगे। सप्लाई चेन मुतासिर हुआ है। सब्ज़ी मंडी और गला मंडियों में जो सप्लाई है वो मुतासिर हुई है। पूरा मुल्क जो है, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये सैलाब की तबाहकारियाँ महदूद नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे ज़रख़ेज़ और सबसे आबाद इलाक़ा इस वक्त ख़तरात से दूचार है। कहा जा रहा है कि आज रात किसी वक्त शादारा जैसे शहरी इलाक़ों में भी पानी का रैले दाखिल हो सकते हैं। कुछ सूबाई हुकूमतें और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, आपने अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, वज़ीर इत्तलात का जिक्र किया,
تمام حکومتی مشینری متحرک ہے، لیکن اس میں ایک تو قدرت کی جانب سے جو زیادہ بارشیں پاکستان میں برس رہی ہے، اس کے نتیجے میں صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے، اور جب بھارت نے یہ 2 لاکھ کیوسک کا پانی محدود دورانیے میں پاکستان کی جانب چھوڑا ہے، اس نے اور بھی پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کو گمبھیر کر دیا ہے، تشویشناک کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بھی یہی بات کہی ہے، اور وزیر پلاننگ جو ہے احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت آبی جارحیت پہ اتر آیا ہے، جنگی میدانوں میں شکست کی ہضمیت کو مٹانے کے لیے وہ اس قدرتی ہتھیار کو بہت بے دردی سے استعمال کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں بھارت کا یہ مکروہ چہرہ ایک دفعہ پھر سامنے آیا ہے کہ بھارت نہ کسی انسانی ضابطے کو خاطر میں لاتا ہے، نہ کسی بین الاقوامی معاہدوں کو وہ مد نظر رکھتا ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود کہ پاکستان کی لاکھوں کی آبادی اور اندازے اور تخمینے یہ ہے کہ 300 ارب سے لے کر 800 ارب تک نقصان پاکستان کو اس حالیہ یہ جو جاری سیلاب ہے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مزید بارشیں متوقع ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں، گلیشیئر پلٹ سکتے ہیں، تو اگر یہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو یہ نقصانات پھر اربوں ڈالرز تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پہلا نقصان ہی نہیں ریکور ہوا۔ اس میں آخری نقطہ میں یہ کرنا چاہوں گا نازیہ کہ پاکستانی قوم اس قسم کی آفات اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ ایسے مواقع پہ یکجان ہو کے صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مصیبت کی گڑی بھی بیت جائے گی، لیکن بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہمیشہ بے نقاب صافی صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو قوم ہے یہ متحد ہو کر اس طرح کے ڈیزاسٹر سے نمٹ لے گی اور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ایک بڑی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہم وہ فوٹیج چلا سکیں لوگوں کی آگاہی کے لیے۔ ہمارا مقصد یہاں پر صرف بات کر کے اور ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے گھر جانا نہیں ہے، آپ تک اصل بات پہنچانا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس موقع کے اوپر جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکومت کے ساتھ تعاون درکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت سب سے پہلے آپ نے خود کرنی ہے۔ بار بار کل بھی لوگوں کو کہا گیا کہ محفوظ مقامات پہ چلے جائیں، ان کو پیش کی آگاہی دی جا رہی ہے، لیکن ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہم نے دیکھا تو وہ تو ناقابل تصور ایک ہم نے تصویر دیکھی جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور وہ اس سیلابی ریلے کا نظارہ کر رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے، اپنی پوری فیملیز کے ساتھ موجود تھے، یعنی کہ کوئی ایسا شخص رہ نہ جائے جس نے وہ پانی نہ دیکھا ہو۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ انجوائمنٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ فوٹیج آپ دیکھیے گا ذرا، کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ یہ وہی پانی ہے جسے بچانے کے لیے وفاق تمام متحرک ادارے آپ کے ساتھ موجود ہیں، متعلقہ ادارے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود ہیں، یہاں سے نکالنے موجود ہیں، اور آپ اپنی گاڑیوں میں، بائکوں میں، اور اپنے تمام فیملی کو، بچوں کو لے کر یہاں انجوائمنٹ پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ کوئی نقصان بڑا ہو جائے۔ شنیلا، ایک تو اس پہ اگر میں چاہوں گی آپ بات کر سکیں، دوسرا یہ کہ ایک چیلنج یہ بھی ہوتا ہے نا لوگوں کو ریسکیو کرنا، محفوظ مقامات پر لے کے جانا، دوسرا اس کے ساتھ ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کو کھانا مہیا کرنا، صاف پانی مہیا کرنا، کیونکہ ہم نے 2022 میں بھی یہ بات دیکھی کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر تو پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد بیماریوں کا ایک سلسلہ چل پڑا، طرح طرح کی بیماریاں لوگوں کو جو ہے انہوں نے آن گھیرا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پھر بہت شکریہ نازیہ، جو آپ نے بات کی ہے نا لوگوں کی کہ وہ اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیا، یہی بات پہلے دن سے جب سے سیلاب آئے ہوئے حکومت بار بار لوگوں کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ جب آپ لوگ ٹورزم کے لیے بھی نکلیں، کیونکہ ہمارے جو ناردرن ایریا جب سے سٹارٹ ہوا تھا مونسون تو ہمارے ناردرن ایریا کے اندر بھی کچھ بڑے افسوسناک واقعات ہوئے تھے، تو اس وقت بھی یہ ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہوتی تھی کہ بارش ہونے والی ہے یا وہاں پہ کوئی پہاڑی اسے تودے گرنے والے ہیں، آپ لوگ ان علاقوں میں سفر مت کریں۔ اس کے باوجود لوگ گئے، وہ پھر پھنس گئے، وہ پھر حکومت کے لیے پرابلم بنتا ہے۔ پھر جب حکومت کے لیے پرابلم بن جاتا ہے، وہ ریسکیو کر رہے تو ساتھ ساتھ حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ان کے اوپر چیک رکھا جا رہا ہے وہ کرنے ہیں کہ نہیں کرے، لیکن عوام اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتی ہے۔ اب جو ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ آپ پانی سے دور رہیں، سیلابی ریلے آ رہے ہیں، دریا اس وقت بکھرے ہوئے ہیں،
तो ये तुक नहीं बनती कि आप अपने बच्चों को, फैमिलियों को लेके जाएं और जाके उसका नजारा करें, आप अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं। अगर फिर वहां पे कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो हुकूमत पे लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये देखें जी ये हादसा हो गया, हुकूमत इनको बचा नहीं सकती। फिर कहते हैं सख्ती क्यों नहीं की गई, सख्ती क्यों नहीं की गई, ये भी बात है। सख्ती करें तो फिर उसके ऊपर भी तनकीद होना शुरू हो जाती है कि इनके साथ सख्ती क्यों की गई। तो मेरे ख्याल में वैसे तो कौम हमारी ट्रेनिंग करने की जरूरत है कि हमें सीखना होगा कि हमने डिजास्टर को डिजास्टर की तरह लेना है, उसको पिकनिक ना समझे, उसको तफरी का जरिया मत समझे कि हमारे सामने ये एक जो चीज हो रही है, सानहा हो रहा है, तो हम सब ने उसको जरूर देखने के लिए जाना है। दूसरी बात ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन वो जो जिन इलाकों में पानी खड़ा रहता है, जब वो वापस भी जाते हैं अपने घरों के अंदर, तो फिर वहां पे पानी खड़ा रहने की वजह से बहुत से ऐसे मसले हो जाते हैं कि बीमारियां फूट पड़ती हैं उस इलाके के अंदर, और वो वहां पे लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर जहां पे जाके उनको खैमों में रखा जा रहा होता है, वहां पे पीने के पानी का बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि आपको वहां पे पानी, साफ पानी मुहैया करना होता है, मिनरल वाटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए ये जरूरी होता है, हुकूमत तो कर रही होती है, लेकिन मैं बहुत से मुहैयर हजरात से भी लास्ट ईयर भी जब 2022 में भी आया था तब भी हमने देखा था बहुत से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके लोगों को वहां पे जाके हैंड पंप लगा के दिए थे ताकि वो साफ पानी पी सके। तो ये चैलेंज होता है, ये जब सैलाब आता है या ऐसे मसाइल होते हैं तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए। पहले तो आपने उन लोगों को रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू करके आपने उनको कहीं पे पहुंचाना है, फिर आपने उनको खैमे प्रोवाइड करने हैं, आपने उनको खाना प्रोवाइड करना है, आपने साफ पानी प्रोवाइड करना है, आपने मेडिसन की सारी सहूलतें उनको वहां पे फराहम करनी। उसके बाद जब पानी उतर जाता है तो जिन इलाकों आपने उन लोगों की आबादकारी के ऊपर फिर काम करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 2022 के अभी तक जो मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हुए कि अब 2025 के अंदर ये फिर एक इतना बड़ा डिजास्टर आ गया, तो ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें अवाम को भी हुकूमत का साथ देना होगा और आगे बढ़ के वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करनी होगी ताकि इन लोगों की आबादकारी हो सके। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि सर जोड़ के बैठे और किसी प्लानिंग की तरफ जाएं कि आपने नहरें साफ करनी है, आपने नहरी निजाम को वसी करना है, आपने ये जो आबादियां बना रही हाउसिंग सोसाइटी इनके लिए कोई लॉ बनाना। अभी तो ये देखें, ये जो रावी सूख रहा था तो वो जो थे बानी पीटीआई वो वहां पे पूरा एक रावी अर्बन डेवलपमेंट का प्लान लेके आगे तो खड़े होकर लोगों को बता रहे थे कि ये रावी चूंकि सूख चुका हुआ है तो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं प्लान, हो तो उस पर ऊपर स्टे आ गया अदालत का, वरना आपका क्या हाल होता है। तो ये इन सारी चीजों को देखना होगा, समझना होगा। जिस तरह से वज़ीर आज़म ने तकरीर में भी अपनी बात की थी कि जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है ना, हमें इसको इनकाउंटर करने की जरूरत है, उस हवाले से बड़े सख्त लॉज बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अभी शनीला ने बात की नहरी निज़ाम के हवाले से, मैं थोड़ा सा यहाँ से शुरू करती हूँ कि क्या डैम्स ही हमारा वाहिद और अहम हल है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो अभी आपको याद होगा हम अभी ऑफ एयर भी इस पर बात कर रहे थे कि पंजाब में बड़ा पुराना एक नहरी निज़ाम है, और अगर हम इसी को जदीद खतूत पर इस्तवार करें तो आपको लगता है कि हम पंजाब को कम से कम जो हर साल ये ख़तरा रहता है सैलाब का, उससे बचा सकते हैं? हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे नीदरलैंड्स की कि जहाँ पर बहुत सैलाब तबाही मचाता था, लेकिन फिर उनके जो निज़ाम था नहरी निज़ाम उसमें वो जिद्दत लेकर आए, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से अब सैलाब पर काफ़ी हद तक उन्होंने काबू पा लिया है। तो इस तरह के भी प्लान्स होने चाहिए, इस पर भी अमल दरामद की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका शुक्रिया। ये देखिए डैम जो हैं वो भी मसाइल का हल हैं, लेकिन डैम का इलाके और हैं, उनके कैचमेंट एरिया और है, और इसी तरह से ये जो नहरी यानी जिस तरह से अभी पाकिस्तान पर आबी जारहियत हुई है, और पहले इंडिया ने पानी वहाँ रोक के रखा और फिर बम की तरह उसे छोड़ दिया, बिल्कुल, जिससे तबाही मच गई। तो उससे निपटने के तरीके और हैं, और दुनिया ने इस पे काम किया है। जैसे अभी आपने बताया कि ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा सैलाब आते थे, बिल आखिर उन्होंने उसके हल ढूंढे। तो पाकिस्तान तो बड़े ज़हीन लोगों का मुल्क है और चैलेंजेस का सामना करने वाले लोगों का मुल्क है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इस चैलेंज को कबूल करे और उसका हल ना निकाल सके। बस शर्त उसकी ये है कि पाकिस्तान अपने सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम ला सके, तो उसकी बुनियादी ज़रूरत ये है। ठीक है, तो ऐसा हो जाए और इत्मीनान के साथ हमारी रियासत अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दे सके, तो हम इन चैलेंजेस से ज़रूर नबर्द आजमा हो जाएंगे। दो तीन बातें मुझे इस मौके पर बिल्कुल इशारतन करनी है। जी जी। पहली बात, ये जो वाटर बम आया है ये इंडिया की तरफ से, और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत पानी रोक के रखा और फिर अचानक उस वक्त छोड़ दिया जब पाकिस्तान पहले ही सैलाबों का सामना कर रहा था।
تو اس معاملے کو ہمیں عالمی فورمز پر اور ثالثی عدالت میں اور جو دستیاب فورم ہیں ان پر لے کے جانا چاہیے، اور بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہمارے حلیف ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کی مدد لینے کی بھی ضرورت ہے، اور دنیا کی ہیومن رائٹس کی اور انوائرمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ جو سیلاب پنجاب کے میدانی علاقوں میں آیا ہے، بھارت کی بدنیتی اور انسانیت دشمنی کی وجہ سے، اس موقع پر ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ مثلاً چند روز پہلے کی بات ہے، خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں حکومت کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ حکمراں جماعت جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ چھوڑ کے سیلاب زدگان کو کسی جگہ جا کے جلسہ کر رہی تھی، اور اس کے کریڈٹ لے رہی تھی کہ دیکھیے سیلاب تو آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ہمارے جلسے میں آئے ہیں۔ شرم کی بات ہے، یہ کوئی انسانیت ہے، یہ سیاست ہے، سیاست کرنے کا شرم کریں۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جو سیلاب آیا کہ آپ کو پوری وفاقی حکومت اور پوری صوبائی حکومت اس پہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کرتارپور کا ذکر کیا، تو اس موقع پر جہاں پاکستان کی مسلح افواج وہاں موجود ہیں اور یاتریوں کو ریسکیو کر رہی ہیں، اسی طرح وفاقی وزیر احسن اقبال بھی وہاں موجود تھے جو پانی کے اندر تھے اور یہ کام کر رہے تھے، اور سارے یعنی ریسکیو کی نگرانی کر رہے تھے۔ 300 کے قریب ڈاکٹر صاحب وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، 300 کے قریب ریسکیو کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے طریقہ کام کرنے کا۔ اب یہ ایک بیلنس، اسی طرح صوبائی حکومت مریم نواز شریف کی قیادت میں اپنی جگہ کام کر رہی ہے، ایک یہ میں نے نشاندہی کرنی تھی۔ دوسری، آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں وفاقی وزراء شریک تھے، اور کچھ عرصہ پہلے ایک پلان ہو گیا تھا کہ وفاقی حکومت ملک بھر میں جو شجر کاری ہے اس کی ایک مہم چلائے گی، جس میں خاص طور پر نوجوان بچوں کو اور تعلیمی اداروں کو انوالو کیا جائے گا۔ یہ اسی ہفتے میں اس کا اناگریشن ہونی تھی اور یہ کام ہونا تھا، لیکن یہ جو اب سیلاب آ گیا ہے میدانی علاقوں میں اور جو خطرات بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ سے اسے ری شیڈیول کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پھر ایک بیلنس یہاں پیدا ہوتا ہے کہ 1 ملین ٹری یا بلین ٹری سونامی آیا تھا جس کا آپ کو کہیں وجود دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اس کے مقابلے میں ذمہ دارانہ طریقے سے آپ کو شجر کاری کی منصوبہ بندی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کو آگے بڑھ کر یعنی جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات، اگر آپ جس وزیر اعظم کے جس بیان کا ذکر کر رہی ہیں جس میں بتایا گیا کہ مین میڈ جو بحران ہے اس کی نہ اجازت دی جائے گی اور نہ اس کو تباہی مچانے کی اجازت دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس چیلنج کے مضمرات کو سمجھ رہی ہے اور اس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی بھی اس کے پیش نظر ہے۔ تو ان چیزوں پر عوام کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ اور آخری بات یہ جس پر بار بار ذکر ہوا، آپ نے بھی کیا، شنیلا نے بھی کیا، کہ یہ جو تماش بینی ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کے لوگ زندہ دل ہیں اور پنجاب کے لوگ بھی بہت زندہ دل ہیں۔ زندہ دلی اپنی جگہ، لیکن زندہ دلی دکھانے کے اپنے مواقع ہوتے ہیں، اپنی جگہ ہوتی ہے۔ زندہ دلی خودکشی کا نام نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ڈاکٹر صاحب زندہ دلی دکھانے کے لیے زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے نا، زندہ دلی دکھانے کے لیے بہت سے اور مواقع بھی مل جائیں گے۔ آگے قرار رون صاحب، سر ابھی ہماری معیشت سنبھلتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، حکومت ڈھیر ساری محنت کرتی ہے، اعتماد جیتتی ہے لوگوں کا، پھر ہمیں اس طرح کی سچویشن پیچھے لے جاتی ہے۔ ابھی وزیر اعظم جب ذکر کیا کل تقریر میں تو انہوں نے فرمایا کہ $30 بلین کا نقصان جو 2022 میں ہوا، ابھی تک تو سر ابھی اسی سے ہم نہیں نکلے ہیں، مکمل طور پر ریکور نہیں کر پائے ہیں، پھر ابھی یہ ایک صورتحال ہے۔ تو معیشت کو بڑا دھچکا لگتا ہے ہر بار اس طرح کے سیلابی ریلوں سے، تو مکمل طور پہ ہمیں اس پر مکمل طور پہ منصوبہ بندی جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا، پر اس پر کاربن اور سختی سے قانون کی عمل درآمد ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، دھان کی فصل آپ کی کھڑی تھی اور یہ جتنا بھی سیلاب آیا ہے وہ ہسٹوریکلی سارا اس ایریا میں آیا ہے
جو کہ چاول کی فصل کے لیے دنیا بھر میں سب سے امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی چاول کی قیمت ہے وہ میرے خیال میں 2 سے 3 گنا بڑھ جائے گی, کیونکہ اس دفعہ تو پتہ نہیں جب پانی اترے گا تو اس کے نیچے سے کیا نکلتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اور جہاں تک بات ہے, آپ نے بات کی تھی ڈیمز کی. دیکھیں جو ہمارے ایریاز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پلین ایریاز, اس میں ڈیم تو نہیں بنتے ہیں لیکن براج بنائے جاتے ہیں. بالکل. ٹونسا براج ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, کوٹری براج آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. اور جیسے آپ گدو براج, اس میں جب آپ سائفن سے نکلتے ہیں جہاں سے راوی انٹر ہوتا ہے, اس کو وہاں پہ سائفن ہے, اس کے آگے ایک ٹھوکر ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, نہروں میں بھی ٹھوکریں ہوا کرتی تھی, اور جہاں دریا چھوٹا ہوتا تھا وہاں پہ انگریز ٹھوکر بناتا تھا. وہ ٹھوکر ہی ختم کر دی ہم نے. ٹھیک, اس کے بعد آپ یہ روڈا کی جو بات ہماری بہن نے کی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ آج بھی موجود ہے, ختم نہیں کی گئی ہے. جو اپنا وہ تھا یعنی کہ جو محمود بوٹی کا جو بند تھا وہ 1972 میں بنایا گیا تھا. محمود بوٹی کے بند کے باہر جو ہے آپ نے روڈا بنائی ہے. میننگ بائی کہ جو کیچمنٹ ایریا ہوتا تھا نا دریا کا, جب دریا کہتے ہیں اپنے اوقات سے باہر آتا تھا تو جو پھیلتا تھا, اس پھیلاؤ کو بھی آپ جو ہے وہ مولڈنگ کر کے اس میں سے ایریا نکال رہے ہیں. جناب نیچر معاف نہیں کرتی ہے, سمپل سی بات ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچز ہیں نا, خاص پچھلے 10 دن کی, یہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن کے لیے اور عوام کے لیے ایک بک ہونی چاہیے پوری, جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے. اس میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو نیچے کی طرف سے ہے, لیکن مین میڈ یہ زیادہ ہے. اور ٹائم بہت کم ہوگا, میں اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں بتانا آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا. یہ سیلاب جب پانجنت کراس کرے گا تو پھر سے جانا سندھ میں. ٹھیک ہے, تو میننگ بائی کہ آگے جو ہے سندھ گورنمنٹ کو اس کے لیے ڈیفینیٹلی تیار ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تیار نہیں ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لاسٹ رپورٹ آئی تھی 2022 کی فلڈز کے بعد, اس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ چاہے وہ چناب ہو, چاہے وہ راوی ہو, چاہے وہ ایون سندھ ہو, اس کی 20% سے پلس جو لینڈ ہے جو دریا کا بہاؤ ہے وہ ہم نے انکروچ کی ہوئی ہے. وہ پھر وہاں پہ جب لوگ گھر بناتے ہیں, آبادیاں کیا یعنی کہ کالونیز بناتے ہیں, تو جب پانی آتا ہے تو پھر ہمیں حکومت کو میرے اور آپ کے ریسورسز لگا کر ان کو وہاں سے نکالنا پڑتا ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ. ان کو چھوڑنا تو نہیں ہے نا. بالکل. جب وہ آبادیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, جب ہم نے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, راوی کا تو یعنی کہ یہ پارٹ جو ہے اپنا شادرہ والا, یہ 3 میل کا تو بخال میں ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, تو میں نے بھی دیکھا ہوگا 3 میل کا. اب وہ بخال میں 1 کلومیٹر کا بھی نہیں رہ گیا ہے. میل کہاں اور کلومیٹر کہاں, کھا گئے سب کچھ آپ. تو پھر یہ ہے کہ پھر جب آپ کھاتے ہیں تو پھر نیچر جب انگڑائی لیتی ہے, کہتے ہیں کہ رات آف نیچر از الٹیمیٹ, وہ ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں زیادہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں نا, جس طرح سے آپ نے فرمایا آغا صاحب, کہ پانی جو ہے نا اپنا راستہ وہ 100 سال بعد بھی ڈھونڈ لیتا ہے. تو آپ قدرت کے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں جہاں پر چل رہی ہیں آپ اسے ہٹ کر تعمیرات کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے جو لاز ہیں ان کو بڑا سخت ہونے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں جناب, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھارت پر جو عائد کردہ اضافی 25% ٹیرف ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے. اس کا اطلاق ہو گیا ہے امریکہ کی جانب سے. ہم جانتے ہیں کہ کئی ممالک ہیں جن پر ٹیرف عائد کیا گیا ہے. صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیرف عائد کیا گیا ہے ان کی جانب سے, اس کا مقصد جو ہے وہ تجارت میں جو عدم توازن ہے اس کو ٹھیک کرنا, اور پھر سے بڑھ کر امریکہ کی جو اقتصادی مفادات ہیں اس کا تحفظ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر ہم تھوڑا سا بات کر لیں بنگلہ دیش کی, تو 25% وہاں پر ٹیرف عائد کیا گیا ہے. پاکستان پر 19% ہے. بھارت پر جو ہے وہ سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے, یہ سخت ترین اقدامات میں سے ایک ہے جو امریکہ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے, 50% ٹیرف عائد کرنا. اس طرح پھر آگے لسٹ طویل ہے جس میں دیگر ممالک پر بھی ٹیرف عائد کیا گیا ہے. اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے ناظرین کہ بھارت کی جو معیشت ہے
जिस पे वो बहुत नाजा था, वो काफ़ी हद तक हमें उसको धचका मिलता हुआ नज़र आया है। स्टॉक मार्केट हमने देखा मुकम्मल तौर पे क्रैश नज़र आई, वहाँ पर लोगों में इंतहाई बेचैनी इसतराब पाया जाता है, और जो बरामद कुनंदगान है ख़ास तौर पे वहाँ पर शदीद मायूसी का सामना है, और वो समझते हैं कि इससे भारत की जो है ना 55% बरामदात शदीद मुतासर हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप जानते हो तरीपुर, जो कि इंडिया की टेक्सटाइल के हवाले से, बरामदात के हवाले से एक फोकल पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट समझा जाता है, वहाँ पर काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है, और वहाँ पर इंतहाई इसतराब इस वक्त मौजूद है। और जो माशी तज्जियाकार हैं वो इसको मोदी की एक बहुत बड़ी नाकामी गर्दानते हैं। वो ये समझते हैं कि भारत अमेरिका के साथ अपने तिजारती मामलात को और दीगर मामलात को सही तरह से लेकर नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा धचका भारत की मईशत को लगा है। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहाँ स्टैंड करता है, हम इस सारी सूरत हाल को अपने लिए कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं, कैसे इसको कैश कर सकते हैं, आज इस पर भी बात होगी। और भारत को जो धचका लगा है उसमें डिटेल से बात कर लेते हैं। रशीद साफ़ी साहब, हमने देखा कि भारत को इस वक्त एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है जब 50% टैरिफ आयद हुआ है। कितना नुकसानदेह है ये भारत के लिए? देखिए, इससे तो सबसे पहली बात ये सामने आई है कि 30 से 40% भारतीय बरामदात उसमें कमी हमें देखने को मिली है। अभी ये नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ था कि भारतीय मंडी ने इसके असरात कबूल करना शुरू कर दिए थे। इस वक्त हालत ये है कि भारतीय कारखानों में माल बना पड़ा है, लेकिन उसको उनकी सबसे बड़ी मंडी चूँकि अमेरिका थी, तो वहाँ पे ले जाने के लिए उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि 50% टैरिफ जो है उसके बाद न भारत को बरामदात में कोई फ़ायदा है न दरामदात में कोई फ़ायदा है। मेरी नज़र में भारत जो है वो एक रिवायती बनिया की तरह इस सिचुएशन से निकलने के लिए जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन अब तक जो अमरीकी जो टैरिफ है जितना नुकसान पहुंचाना था भारतीय मईशत को वो पहुंचा चुका है, और मज़ीद भी अगर ये सूरत हाल बरकरार रही और भारत अगर इस ज़ोम से नहीं निकला कि वो इस खित्ते का और दुनिया का कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है, तो ये मोदी सरकार जो है भारत की मईशत को वो तबाह बर्बाद कर देगा। और पाकिस्तान इस मौके से यूँ फ़ायदा उठा सकता है कि पाकिस्तान पे चूँकि कम टैरिफ आयद है, तो पाकिस्तानी बरामदात और दरामदात के जितने भी इदारे हैं, जितने भी यहाँ पे सरकर्दा लोग हैं, इसको हंगामी बुनियादों पे इस गैप को अगर फिल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ उन्हें फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में भी इजाफा हो सकता है। बड़ा अहम पॉइंट रशीद साफ़ी साहब, जो लास्ट टाइम आपने बात की ना, लास्ट की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनीला, पाकिस्तान के लिए कितना नादिर मौका है कि वो इस वक्त तो अमेरिका की एक मंडी है जिसमें एक गैप हमें नज़र आ रहा है, उसको कैप्चर करे और अपने ताल्लुकात को मज़ीद उस्तवार करे तिजारती मैदान में। देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी उसके बाद से जो इंडिया का बिहेवियर रहा है उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा अनॉइंग किया था, जिसके बाद ये सारी चीज़ें सूरत हाल जो है बदलनी शुरू हो गई खित्ते के अंदर। एक तो वो वही बात कह रहे हैं कि जी आप रूस से सस्ता तेल लेते हैं और सस्ता तेल लेके आप आगे महंगा तेल उसको जो है वो बेच रहे हैं, आप प्रॉफिट उसके ऊपर कमा रहे हैं। तो और दूसरा ये जो बार बार वहाँ से ऐलान होता था कि नहीं जी हमने तो उनके कहने के ऊपर जंग बंदी नहीं की है, ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी डिप्लोमेसी ने काम नहीं किया और वो अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। तो पाकिस्तान के लिए देखिए बड़ा बेहतरीन मौका है, एक तो अपने जो ताल्लुकात हैं फ़ौरनी तौर पे उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, खारजा ताल्लुकात, और वो हमें नज़र भी आ रहा है वहाँ पे जो हमारे जिस तरह विज़िट हो रहे हैं, फील्ड मार्शल के भी विज़िट हुए हैं, हमारे नायब वज़ीर आज़म भी वहाँ पे गए, तो ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है। बाकी रहेगी मंडी की बात। देखें इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा है, उसकी जो 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो बरामदात थी ना, वो 43% की कमी के बाद कोई 49 अरब डॉलर के ऊपर आ जाएगी, उसकी जीडीपी भी कम होगी। उनकी टेक्सटाइल जो है वो उस 61% उसके ऊपर टैरिफ जो है ना बढ़ जाना। तो पाकिस्तान के लिए नादर मौका है कि पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल की जो बरामदाद है वो अमेरिका की तरफ बढ़ा सकता है, क्योंकि देखें ना अगर इंडिया के अंदर जो एक रेडीमेड शर्ट जो है वो $10 की थी, वो वहां से जाके अब वो 16 या 17 डॉलर की उनको मिलेगी, तो वो उनको बांग्लादेश से सस्ती मिल रही है, वियतनाम से सस्ती मिल रही है। तो पाकिस्तान इसको कैप्चर कर सकता है। पाकिस्तान में भी टेक्सटाइल का बड़ा पोटेंशियल है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदाद अब बढ़ भी रही है, तो उसका रुख मोड़ा जा सकता है।
پھر یہ جو ہماری سمندری ہیں شرمز وغیرہ ہیں یہ اس کی بھی بہت زیادہ برآمدات انڈیا کی طرف سے جو تھی اس کی سب سے بڑی مارکیٹ جو تھی وہ امریکہ تھی, ہم اس کو بھی ادھر شفٹ کر سکتے ہیں. قالین ہو گئے, فرنیچر ہو گئے, ان کا ٹیرف 70% بڑھ جانا ہے, تو پاکستان اس مارکیٹ کو بھی کیپچر کر سکتا ہے. تو پاکستان کے پاس ایکسپلور کرنے کے لیے چیزیں ہیں, اگر وہ فوکس ہو ایکسپلور کرے تو وہ انڈیا کی مارکیٹ نے جو گیپ دیا اس کو فل کیپچر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے ہاتھ پاؤں نہ مارے ہوں, انہوں نے اپنے ایکسپورٹرز کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی, ڈیوٹیز کم کی, دیگر ممالک سے بات بھی کی کہ اس حوالے سے کوئی ان کا نقصان کم ہو سکے, لیکن ان کے اپنے معاشی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اٹس لیٹ ناؤ, تو جو نقصان ہونا ہے, جو نقصان ہو چکا ہے وہ اب نہیں ریکور ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے نازیہ, یہ جو ان کے فلاسفر تھے چانکیہ کوٹلہ, ان کی ایک سینگ ہے یا ایک فلاسفی تھی کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. جی یہ انٹرنل پالیٹکس میں بھی اور ایکسٹرنل پالیٹکس میں بھی یہ ایک اصول تھا, اور ہمیں اپنی جو ہم جس تاریخ کو جانتے ہیں انڈیا کی, اس میں ہمیشہ آپ کو اسی اصول پہ کاربند دکھائی دیا. اور اس وقت جو عالمی پالیٹکس ہے اور اس پالیٹکس میں جو کردار عالمی طاقتوں کا تھا یا جو ان کی ڈیزائر تھی, اس میں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی دونوں طرف اس نے. تو دو کشتیوں کے سوار کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے, اور یہی کام انڈیا کے ساتھ ہو چکا. اور یہ جب ہوا تو اس کے نتیجے میں انہیں اپنی اوقات بھی یاد دلا دی گئی اور ان کے تکبر کو بھی کرچی کرچی کر دیا گیا. اب رہ گئی یہ بات کہ پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ابھی ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے تفصیل سے اسے بات کی. مثال کے طور پر باسمتی کا معاملہ ہے. باسمتی خالصتاً پاکستان کا برانڈ ہے. جی 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 جسے نہایت یعنی یوں کہیں نا مکاری کے ساتھ جی جی انڈیا نے اسے اپنی برانڈنگ کی اور اسے مارکیٹ میں بیچا. یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس پہ اپنی ایک اچھی حکمت عملی بنائے, اور اس کے نتیجے میں ہماری برآمدات, خالص ہماری اپنی برآمدات کو راستہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو خاص بات یہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری کاٹن ایکسپورٹ بڑھ بھی رہی ہے اور ہماری بڑی کیپیسٹی بھی ہے, لیکن انڈیا اگر امریکہ میں ہی جا کے دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ, کاٹن ایکسپورٹ اور انڈیا کی کاٹن ایکسپورٹ کا فرق ہمیں کوالٹی میں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کوالٹی پہ بدقسمتی سے توجہ نہیں دی گئی, تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ بہترین آپ کو موقع مل گیا ہے کہ آس میں یہ اسی طرح سے دیگر شعبوں میں. ٹھیک ہے. آگے سب ٹائم میرے پاس محدود ہوگا, لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ بھارت اور امریکہ کیونکہ ایک بڑے شراکت دار ہیں, تجارتی پارٹنرشپ ان کی ہے, یہ کس حد تک متاثر ہوگی؟ اور اب جبکہ 50% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے تو تجارتی معاملات سموتھلی آگے چل سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 25 سال سے جو ایک ریلیشن شپ تھا وہ تھا سیکیورٹی نیٹ پرووائڈر کا. تو سیکیورٹی نیٹ پرووائڈر کا تو وہ تو ختم ہو گیا. پاکستان نے جو 10 لیکنگ ان کو ڈیفیٹ دی ہے انڈیا کو, وہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا وہ نیٹ پرووائڈر کیسے ہو سکتا ہے اس پورے انڈو پیسیفک میں. دیکھیں فرق تو پڑے گا, وہ ٹیرف سے مراد ہی یہی ہے کہ ان کو فرق پڑے گا, لیکن اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ میں جو اس کو فالو کر رہا ہوں, انڈیا جو وے آؤٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ کینیڈا اور آسٹریلیا کو کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر اس مہینے ان کا یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو جو مال پڑا ہوا ہے انڈیا کا وہ تو کینیڈا جو اور آسٹریلیا اٹھا سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک ہی دفعہ اٹھا سکتا ہے. ان کو مارکیٹ تو نہیں ہے, یعنی کہ وہ کم ریٹ کے اوپر اگر آپ مارکیٹ میں فلڈ کرتے ہیں, اسے فلڈنگ کہتے ہیں, انڈیا کے پاس جو پڑا ہوا مال وہ تو فلڈ کر رہا ہے نا کہ اٹھاؤ, میرے اتنے پیسے لگے ہیں, یہ دو باقی اٹھاؤ, جو بنیا کا کانسیپٹ ہے, ایک دھیلا بھی بچ جائے. اس طرح تو وہ سروائیو کر جائے گا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سروائیو کرتا رہے گا.
مشکل ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ٹف ٹائم لینے جا رہے ہیں انڈیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک کی جانب جائیں گے ناظرین, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کے ارکان نااہل ہوئے ہیں, ان کے حلقوں میں جو ضمنی الیکشن ہے اس سے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, مگر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ NA 129 لاہور کے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں وہاں پر وہ پارٹیسپیٹ کرے گی پی ٹی آئی اور حصہ لے گی. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیز ہیں اس سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. ثناء اللہ مستی خیل نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو صدارت ہے اس سے استعفیٰ دیا ہے. آج ہم یہ بات کریں گے کہ پی ٹی آئی آخر سوچ کیا رہی ہے, معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھاؤ کا شکار کیوں کر رہی ہے, اور یہ جو مستعفی ہونا ہے, ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینا ہے, یہ راہ فرار آخر اس نے کیوں اپنے لیے چنی ہے. رشید صافی صاحب, ایک طرف جو حالیہ فیصلے ہیں میں چاہوں گی ظاہر اسی پہ پہلے بات کرتے ہیں, ایک تو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ, پھر قائمہ کمیٹی سے مستعفی ہونا, پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی کوئی سیاسی سوچ ہوتی تو ایسا نہ کرتی. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی کوئی سیاسی سوچ یا کوئی پالیسی سرے سے موجود ہی نہیں ہے. جو بھی یہاں پہ لیڈر یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا رہنما تھوڑا سا عوامی پذیرائی حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پارٹی کا ماما چاچا سمجھنے لگ جاتا ہے. لیکن بات تو وہی ہے کہ جو اڈیالہ سے احکامات آتے ہیں اسی پر عمل ہو جاتا ہے. جو مسئلے مسائل ہے, ضمنی انتخابات سے فرار کی بات ہو, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اسے علیحدہ ہونے کی بات ہو, کل جو سلمان اکرم راجہ کی استعفیٰ اور پر استعفیٰ نہ دینے کی بات ہو, یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو اپنا نہ تو سیاسی قبلہ کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنی کسی منشور اور تنظیم کا کوئی علم ہے. ڈائریکشن لیس ہو گیا ہے. اور یہ پارٹی جو کسی وقت میں عوام کے نفس پہ انہوں نے ہاتھ رکھتے ہوئے نوجوانوں کو اور بہت سارے خواتین اور بہت سارے نوجوان اور پڑھے لکھے طبقے کو اپنے ساتھ میں لا دیا تھا, اس مقبولیت کو جو غیر مرئی تھی, جو غیر حقیقی تھی, اب وہ سلسلہ ان کا رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے اور یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے شخصیت پرستی. ٹھیک ہے. اچھا شنیلہ, ہم نے یہ دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں پی ٹی آئی میں کافی انتشار اور مختلف آراء نظر آئیں اور کافی کنفیوژن نظر آئی. پہلے کہا گیا کہ حصہ لیں گے, پھر کہا گیا نہیں لیں گے, پھر آخرکار یہ کہا گیا کہ جی کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے تو اب ہم حصہ نہیں لیں گے. اس کا مطلب ہے ڈویژن ہے سوچ میں, بڑی گہری ڈویژن ہے, جس کی وجہ سے کافی دیر کے بعد پھر اس طرف یہ لوگ آئے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم نے نہیں لینا, پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ناظر, بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر سیاسی لوگ ہیں جن کا کوئی سیاسی ورثہ ہے, جو الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, وہ اپنی سیٹ کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ جیسے احمد چٹھا ہے, وہ جیتتے آ رہے ہیں وہاں سے وزیر آباد سے, اب ان کی بیوی کو جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے ان کی جگہ پہ, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم اپنی سپیس چھوڑیں؟ اس طرح اور بھی بہت سے ایسے ہیں, جیسے اب حماد اظہر نے تو کہہ دیا میں نہیں لڑ اور اسی ایک حلقے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اس کی جگہ انہوں نے اپنے کزن کو جو ہے وہ آگے کر دیا ہے, کیونکہ اپنی جگہ کوئی سیاسی بندہ بھی کبھی جگہ نہیں چھوڑتا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ 1985 میں جو تھا الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر آپ غیر جمہوری جو ہوتے ہیں قوتیں ان کو جگہ دے دیتے ہیں. لیکن ان کے اندر سیاسی سوچ کبھی رہی نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی نے کبھی سیاسی رویے اپنائے نہیں ہیں. ان کی پارٹی کے اندر جو سیاسی رویے ہیں یا سیاسی سوچ والے بندے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم کمیٹیوں کے اندر بھی رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن بھی لڑیں تاکہ عوام سے ہمارا رابطہ نہ کٹے. لیکن بانی پی ٹی آئی جو ان کی سوچ صرف ایک ہی ہے, ملک تلپٹ ہو جائے, نظام تلپٹ ہو جائے, جو بھی ہے میں باہر آ جاؤں یا کسی طرح مجھے اقتدار کے اوپر بڑھا دے, اس سے آگے وہ بات دیکھتے بھی نہیں, وہ سوچتے بھی نہیں, ان کا کوئی ویژن ہے بھی نہیں. تو جس کا کوئی سیاسی میچورٹی ان میں نہیں ہے, سیاسی رویہ ان میں نہیں ہے, کوئی سیاسی انہوں نے کبھی بات کی بھی نہیں ہے, تو وہ اسی طرح ہی چلیں گے کہ کبھی کہیں گے ریمیٹنس نہ بھیجو, کبھی کہیں گے کہ میں تحریک چلا رہا ہوں, کبھی کہیں گے کہ دھرنا دے دو, کبھی کہیں گے کہ ایٹم بم گرا دو, کبھی کہیں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو. اب یہ جس آپ کمیٹیوں سے نکل جاؤ, آپ اسمبلیوں سے نکل جاؤ, پہلے بھی اپنی 2 حکومتیں گرا دی تھی. تو یہ وہ جب تک وہاں کی سوچ نہیں بدلے گی نا, تو پارٹی کے اندر جو سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں ان بیچاروں کو وہی سوچ غیر جمہوری سوچ اپنانی پڑے گی جو اڈیالہ سے آ رہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سیاسی دھارا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کی بقا کی ایک ضامن ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں رہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی دھارے سے بالکل نکل کے پی ٹی آئی خود ارریلیونٹ ہو رہی ہے اور کوئی اس کی جانب اس کو نہیں دھکیل رہا, وہ یہ راستہ خود اپنے لیے چن رہی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے.
تو یہ تماشا ہمارے سامنے 2014 سے شروع ہوا ہے اور یہ اب تک اس تماشے نے ہماری ڈیموکریسی کو، ہمارے آئین کو، ہمارے میثاق جمہوریت کو تباہ کیا، ہماری معیشت کو تباہ کیا اور اب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنی شروع کر دی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی فالوئنگ موجود ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس جماعت سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں، اور کچھ لوگوں کا ذکر شنیرہ نے کیا کہ وہ لوگ جو سیاسی قائدین ہیں، جو انتخاب لڑتے ہیں اور لڑنے کی تجربہ اور سکت رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا وابستہ کرتے ہیں امیدیں کسی سیاسی جماعت سے۔ تو اگر آپ عوام کو بھی اور سیاسی کارکن یا رہنما کو بھی آپ نا امید کر دیں گے، اور جو پنڈال ہے یا وہ جس جگہ وہ ہوتی ہے کشتی دنگل، اس میں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بالآخر آپ کی سیاسی بصیرت، آپ کی دانشمندی اور آپ کی سیاسی حکمت عملی پر لوگوں کا خود بخود اعتماد اٹھتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے دوست کہا کرتے تھے آغا صاحب کہ اس جماعت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود اپنے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ خود اپنا کریا کرم خود بخود کر لے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ آغا صاحب یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں، حالیہ فیصلے جو پی ٹی آئی کی جانب سے لیے گئے ہیں، اس سے کیا مقصود ہے؟ کیا حکومت کو پریشرائز کرنا، مظلومیت کا کارڈ کھیلنا، کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی ان سارے فیصلوں سے؟ دیکھیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے یاد رکھا، لیکن وہ میں لفظ جماعت نہیں استعمال کرتا ہوں، میں کلٹ استعمال کرتا ہوں۔ جی جی، یہ بیسکلی جماعت ہے ہی نہیں۔ آپ سارے گفتگو کر رہے ہیں جماعت کے ریفرنس کے، جماعت یہ کرتی ہے، جماعت کو یہ کرنا چاہیے، جماعت یہ سوچتی ہے۔ اٹ از اے کلٹ۔ تو کلٹ سوچتا ہے صرف جو کہ اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ ہم فریق بن کے بات نہیں نہ کرتے۔ بہت شکریہ۔ تو دیکھیں میں اس کو کلٹ نہیں، یہ فریق کی بات نہیں ہے، میں ہسٹوریکلی ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ کلٹ ہے، ٹھیک۔ اور میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ کلٹ میں نہیں لکھ رہا شروع کیا۔ کم ٹو دی پوائنٹ، بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ معافی مل جائے۔ ایک آخری کوشش بھی تھوڑی دیر پہلے، کچھ دنوں پہلے کی گئی کہ معافی مل جائے۔ وہ معافی تو نہیں ملنی ہے، اس کو فیس تو کرنا پڑنا ہے جو اس نے کیا ہے۔ جیسے اس کو ایک کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب لگتا ہے کہ معافی نہیں مل رہی ہے تو پھر اٹیک کرتا ہے، تو یہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہے۔ اور جو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا نام دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ انہوں نے فائر برانڈ کا دیا ہے نا۔ تو جس دن انہوں نے وہ نام دیا تھا تو ہم جیسے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ فائر برانڈ کی طرف واپس جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جو کوشش تھی کہ مجھے معافی مل جائے وہ نہیں ملی، اور نہ اس کو معافی ملنی بھی نہیں ہے۔ جو اس نے جرم نہیں ظلم کیا ہوا اس ملک کے اوپر، اور خاص کر 9 مئی جو ہے اس میں معافی نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ پورا خاندان باز نہیں آ رہا ہے، بہن ہے وہ کھڑے ہو کے ایسی لفظ استعمال کرتی ہیں۔ جب ہم اپنے مار کے حق میں پوری قوم کٹھی کھڑی ہوئی تھی، تو جو انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو ٹی وی پہ وہ کیمرز کے سامنے کی ہے، اسے نکال کے دیکھ لیں۔ اگر وہ گفتگو میں نہیں آ رہا آپ نے کی ہوتی، ہم اندر ہوتے اس وقت۔ وہ سمپل ایک اپنے ہیٹ مونگری تھی پاکستان آرمی کے خلاف، اور ایک کمپلیٹ کمپین تھی۔ بہرحال وہ باز نہیں آئیں گے کیونکہ بداندر ہے، انہوں نے وہ نکلوانا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ کے، کبھی اپنا ہاتھ کو اوپر کر کے کہ میں تھپڑ مار دوں گا۔ تو ایسے کامیاب ہو جائیں گے ویسے آغا صاحب؟ نہیں ہوں گے۔ اور میں بار بار کہتا تھا ہر کلٹ کی ایک ایج ہوتی ہے، اور میں کہتا تھا کہ میں دیکھنا کہ اس کلٹ کی کتنی ایج ہے، میں نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے کتنی ایج ہے، اور میرے خیال میں اب اس کی ایج اب ڈکے کی طرف بہت سپیڈ سے جا رہا ہے وہ۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جو بھی طرز سیاست ہے، وزیر اعظم نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپوزیشن کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ مذاکرات کے میز پر آئیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی بات چیت ہے، وہ ایک سینسیبل پوزیشن پہ بیٹھ کر اس کو حل نکالا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے جو بھی رویہ اپنایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کی آفر ابھی بھی وہیں پر ہے۔ حکومت نے کچھ دنوں قبل بھی یہ بات کہی تھی کہ جو بھی اختلافات ہیں ہم مذاکرات کے میز پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست سامنے آئی ہے۔ لیٹس سی بات اب کدھر جا کے رکتی ہے، جو حالیہ فیصلے ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہمیں جلد ہی بتا دے گا۔ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد آپ کو شعور اور آگاہی دینا ہے، اور بار بار یہ پیغام دینا ہے کہ ملک میں اس وقت سیلابی
सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मोहतात रहिए, महफूज रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।